माई शरीफा लोगों के घरों में काम वाली बनकर जाती और आसपास से गरीब बच्चों को काम दिलवाने का कहकर अगवा कर लेती और इनसे नाजायज़ बच्चे पैदा करवा के बेच देती। इसे पता चला कि नूरपुर गांव में यतीम बच्चियों का घर है, तो माई शरीफा वहां चली गई। 14 साल कौसर को बोली, मेरे साथ चलो, तुम्हें काम दिलवा दूंगी। कौसर बहनों की भूख को देखते हुए चली गई और वो इसे एक अनजान जगह पर ले गई। जब रात हुई तो कौसर के पास एक आदमी आया तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कौसर फौरन सजदे में गिर गई और जब उठी तो कौसर ने पुराने स्टील की गिलास में पानी लाकर शरीफा माई के सामने रखा था। शरीफा माई ने जब गिलास का ये हाल देखा तो फौरन नाक चढ़ाने लगी और कौसर से बोली, बस बस, मेरी प्यास तो खैर से तुम्हारा गिलास देखकर ही बुझ चुकी है, रहने दो भाई, मुझे पानी नहीं पीना। कौसर ने जब सामने बैठी शरीफा माई की बात सुनी तो झींप सी गई। फौरन शर्मिंदगी से गिलास वहीं पर मेज़ पर रख दिया और एक गहरी सांस खारिज करके शरीफा माई से कहने लगी, अम्मा, हमारे घर में तो यही टूटा फूटा सा सामान है, खाने के लिए प्लेट तक मौजूद नहीं है। हम सभी बहन भाई फर्श पर ही कपड़ा बिछाकर इस पर खाना रखकर खाते हैं। कौसर की हालत देखकर शरीफा माई को ये तो अंदाज़ा हो ही चुका था कि ये इंतहाई गुर्बत में फंसी हुई है। कौसर की आंखों में आंसू आ चुके थे। कहने लगी कि अम्मा, तुम अगर मुझे नौकरी दिलवा दोगी तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा ही एहसान होगा। मुझसे छोटी मेरी 2 बहनें हैं और जब मुझसे खाना मांगती हैं तो मेरा दिल कट कर रह जाता है। समझ नहीं आती कि आखिर कैसे इनके सामने मैं खाना लाकर रखूं। तुम मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी ही लगवा दो, बदले में मैं तुम्हारे घर के काम भी कर दिया करूँगी। बस एक वक्त का खाना मिल जाए तो वो भी हम बहनों के लिए बहुत है। कौसर हर हाल में शरीफा माई से काम लेना चाहती थी, क्योंकि जब से शरीफा माई नूरपुर में आई थी इसने कई गरीब लड़कियों को अमीर घरों में काम लगवा कर दिया था और बदले में इन लड़कियों के दिन फिर गए थे। कौसर भी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो 3 बहनें थीं और तीनों बहनों में सबसे बड़ी वही थी। इसके वालिद कमाई करने के लिए दूसरे शहर गए थे, मगर जिस बस में जा रहे थे रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में जा गिरी और यूं इसके वालिद इस जहां पानी से कूच कर गए, जबकि वो और इसकी माँ दर दर भटकने के लिए रह गए। माँ जब तक जिंदा रही लोगों के घरों में काम काज करके गुजारा करती रही, मगर एक रोज़ वो भी इस दुनिया से चल बसी। इसकी अचानक मौत की वजह क्या थी, इसे क्या बीमारी थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि इनके पास इतनी रकम ही ना थी जो माँ को अस्पताल लेकर जाते और इसका इलाज करवा सकते। माँ बाप के चले जाने के बाद तीनों बहनों की तो ज़िंदगी ही अजीरन हो चुकी थी। गांव वालों ने कुछ दिन तक तो राशन दिया, मगर कब तक कोई इनके खर्चे उठाता। मजबूरन कौसर को खुद ही हाथ पांव मारना पड़े, मगर बच्ची जानकर कोई भी इसे काम नहीं देता था। अगर कोई काम करवाता भी तो 150 रुपये पकड़ा देता, जिससे आटा तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता था। तभी इसकी बस्ती में रहने वाली लड़कियों को एक शरीफा माई नामी खातून अपने साथ ले जाने लगी। सुनने में आया था कि वो इन्हें शहर ले जाती है और वहाँ पर इनका अच्छा काम लगवा कर देती है, बदले में इनके घर वालों को हज़ारों रुपए भेजती है। तो कौसर ने भी किसी तरह शरीफा माई से राब्ता किया और आज वो इसके घर इनके सामने बैठी थी। शरीफा माई ने जब सारी दास्तान कौसर की ज़बानी सुनी तो एक गहरी सांस खारिज करके बोली, ये तो हर घर की कहानी है बेटा, मैं जानती हूँ तुम बहुत मजबूर हो, इसलिए ही मैं यहाँ आई हूँ और अब मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊँगी। तुम्हारा अपनी बेगम साहिबा के यहाँ काम लगवाऊँगी। वो बड़ी अच्छी और नेक दिल है। तुम्हें माहाना 20,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। इतने में तुम तीनों बहनों का गुजारा हो जाएगा ना? कौसर ने जब 20,000 का नाम सुना तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। फौरन मारे खुशी के माई शरीफा के कदमों में गिर गई, कहने लगी कि हाँ माई, बहुत है, बस मेरी नौकरी लगवा दो। माई शरीफा के चेहरे पर एक मायनी खेज मुस्कुराहट फैली। कहने लगी, चलो अपना सामान पैक करो, हमें अभी निकलना होगा। तो कौसर ने फौरन अपनी बहनों से भी कहा कि तुम लोग जल्दी से अपने अपने सामान पैक कर लो, हम शहर जा रहे हैं। तो शरीफा माई ने इसे टोक दिया। कहने लगी, पागल हो गई हो, नौकरी तुम्हारी लगी है, तुम्हारी छोटी बहनों की नहीं। ये यहीं रहेंगी, सिर्फ तुम जाओगी। ये सुनकर कौसर एक पल को ठटकी थी। कहने लगी, मगर मैं अगर चली गई तो इनका क्या होगा, ये यहाँ पर कैसे रहेंगी? शरीफा कहने लगी, अगर तुम नौकरी करना चाहती हो तो अकेला ही जाना होगा, बाकी हर महीने इनकी तरफ रकम भिजवाती रहूँगी, ये अपना गुजारा कर लेंगी। कौसर ने एक नज़र अपनी छोटी बहनों को देखा। एक 12 साल की थी और एक 10 साल की। दोनों ही सूख कर कांटा हो चुकी थीं। इसने किसी तरह अपनी बहनों को समझाया
اور اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر پھر شریفہ مائی نے 2000 روپے اپنے بٹوے سے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولی، باقی پیسے میں کل تم لوگوں کو بھجوا دوں گی، فکر مت کرو، تم لوگوں کے دن پھر چکے ہیں۔ بچیاں خوش تھیں اور کوثر بھی مطمئن تھی۔ اس نے اپنا سامان لیا اور بہنوں سے رخصت لے کر شریفہ مائی کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ اسے کہاں خبر تھی کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ وہیں شریفہ مائی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آخر کو شکاری کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ شریفہ مائی 50 سے اوپر عمر کی ایک ہٹی کٹی اور تندرست خاتون تھیں، جس کا کام گاؤں بستیوں میں جا کر غریب گھر ڈھونڈنا تھا۔ اس بار اس کا نشانہ نور پور گاؤں بنا تھا اور سب سے پہلا شکار اسے نور پور کی کچی بستی میں ہی ملا تھا۔ وہ یہاں سے 3 لڑکیوں کو پہلے ہی لے جا چکی تھی اور ان سے اپنا کام کروا رہی تھی، جبکہ اب چوتھا شکار کوثر بنی تھی۔ آج تک جو لڑکیاں بھی شریفہ مائی کے ساتھ گئی تھیں، ان کے گھر والوں نے کبھی پلٹ کر پوچھنے کی بھی زحمت نہ کی تھی کہ وہ ان کی بچیوں سے کیا کام کروا رہی ہے اور اس کی بچیاں کب واپس لوٹیں گی، کیونکہ جب ہر ماہ شریفہ انہیں ہزاروں کے نوٹ بھجوا دیا کرتی تو پھر انہیں کہاں خبر رہتی کہ ان کی بچیاں کیا کام کر رہی ہیں اور کہاں رہ رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جن تکالیف اور پریشانیوں سے وہ خود گزرا ہو، وہ دوسروں کو گزرنے کی نوبت تک نہیں آنے دیتا، بلکہ اپنے اچھے وقت میں اس شخص کی مدد کرتا ہے تاکہ اسے اس نوبت سے نہ گزرنا پڑے جن سے وہ خود دوچار ہوا ہو۔ مگر شریفہ مائی جیسے لوگ اس دنیا میں موجود تھے جو خود تو تکالیف برداشت کر رہے تھے، مگر اب وہ دوسروں کی تکلیف بڑھانے کے در پر بھی تھے۔ یہ وہی شریفہ مائی تھی جو آج سے 10 سال پہلے ایک بے یار و مددگار لاوارث بیوہ خاتون تھیں۔ شریفہ مائی کا شوہر ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ شریفہ مائی کا ایک ہی بیٹا تھا اور ایک معذور بیٹی تھی، دونوں ہی سے بڑے ہی پیارے تھے۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ گھر گھر جا کر کام مانگنے لگی، مگر کسی نے بھی اسے کام نہ دیا۔ جب فاقوں کی نوبت آنے لگی تو بچوں کو بھوکا دیکھ کر اس کی روح بھی کانپنے لگی۔ آخر ایک بنگلے میں اسے کام ملا۔ کام کرتے ہوئے اسے ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے کہ بنگلے میں چوری ہو گئی۔ وہ چوری کرنے والی دوسری ملازمہ تھی، مگر اس نے سارا الزام شریفہ کے اوپر ڈال دیا اور یوں شریفہ مائی کو اس نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ گھر واپس لوٹی تو بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، اماں سے کھانا مانگ رہے تھے۔ شریفہ مائی نے جب معذور بچی کو کھانے کے لیے روتا دیکھا تو غصے اور الجھن کے اپنی بچی کو زور سے فرش پر پٹخ دیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، خبردار جو اب روئی یا مجھ سے کھانا مانگا، میں کہاں سے کھانا لا کر دوں؟ کیا اپنا جسم کاٹ کر تم لوگوں کو دے دوں؟ شریفہ مائی مارے غصے کے اپنی بچی کو ڈانٹ رہی تھی، وہیں اس کا بیٹا جو مارے بھوک کے بے ہوش ہونے کو تھا، ماں کو اس قدر غصے میں دیکھ کر فوراً ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بے آواز روتا رہا، مگر منہ سے بول کر اماں سے کچھ نہ مانگا۔ کتنی ہی دیر شریفہ مائی کی معذور بیٹی بے سدھ سی فرش پر پڑی رہی۔ جب وہ ذرا بھی نہ ہلی تو شریفہ مائی کو خود پر افسوس ہونے لگا۔ وہ خود کو لان تان کرنے لگی کہ اپنی معذور بچی کے ساتھ اس نے کس قدر غلط رویہ رکھا۔ وہ آگے بڑھی اور اپنی بچی کو اٹھانے لگی، روتے ہوئے اسے معافیا مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو بیٹا، میرا دماغ بے تحاشا الجھنوں کا شکار ہو چکا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ وہ یہی باتیں کرتے ہوئے اپنی بچی کو جیسے ہی فرش سے اٹھانے لگی تو اس کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ اس کی معذور بیٹی بے حرکت تھی، اس کی سانسیں بھی نہیں چل رہی تھیں، وہ مر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر شریفہ مائی دھاڑے مار مار کر رونے لگی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ بھوک کی شدت سے دونوں ماں بیٹے بے ہوش ہو چکے تھے۔ جب ایک روز پڑوس سے خاتون آئی تو انہیں بے ہوش دیکھ کر یہ سمجھنے لگی کہ شاید یہ وفات پا چکے ہیں۔ گاؤں کی عورتیں اکٹھی ہو گئیں، ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو ان کے لب ہلنے لگے۔ ان کی بھوک کا اندازہ شاید انہیں ہو چکا تھا، اس لیے کوئی نیک عورت گھر سے کھانا لے آئی اور ان دونوں ماں بیٹے کو کھلایا تو ان کو تھوڑی بہت طاقت ملی اور وہ اٹھ بیٹھے۔ تبھی کسی نے اسے مشورہ دیا کہ یہاں گاؤں میں کچھ نہیں رکھا، تم شہر چلی جاؤ، وہاں پر ہو سکتا ہے تمہیں کوئی نوکری پر رکھ لے۔ شریفہ مائی ان لوگوں کی بات مان کر اگلے ہی روز بیٹے کو لیے شہر کے لیے نکل گئی۔ اس نے آس پڑوس سے کچھ ادھار پیسے لے لیے تھے۔ شہر پہنچی تو ایک بار پھر گھر گھر جا کر نوکری ڈھونڈنے لگی۔ اسے راستوں کا علم نہیں تھا، وہ کہاں جا رہی ہے اسے کچھ خبر نہ تھی۔ ایک روز یوں ہی چلتے چلتے وہ ویرانے میں نکل آئی، جہاں پر کئی پرانی عمارتیں اور تہہ خانے سے بنے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے وہاں پر آئی تو کیا دیکھا کہ کئی خواتین جو کہ اس کی عمر کی اور اس سے کم عمر لڑکیاں تھیں، بیٹھی ہوئی تھیں اور بڑی جاہلانہ انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں، جیسے گلی کی آوارہ لڑکے ہوں۔
انہوں نے جب شریفہ مائی کو دیکھا تو اسے اپنی طرف بلانے لگیں۔ شریفہ مائی کو ایک پل کو ڈر سا لگا تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگی مگر تبھی ایک عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، ہماری جاسوسی کر رہی تھی؟ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ تجھے کہیں پولیس نے تو نہیں بھیجا؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی گردن کے پیچھے سے چاقو نکال لیے اور شریفہ مائی پر اور اس کے بیٹے پر تان لیے۔ دونوں ماں بیٹا مارے خوف کے چلانے لگے تھے۔ شریفہ مائی ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کسی پولیس نے نہیں بھیجا، میں تو غریب ہوں، بے یار و مددگار ہوں، بھوکی پیاسی ہوں، گاؤں سے شہر میں آئی ہوں تاکہ کوئی کام ڈھونڈ سکوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ شریفہ مائی کی شکل دیکھ کر انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ انہوں نے شریفہ مائی کو چھوڑ دیا مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اسے واپس بلایا اور کہنے لگی، اگر ہم تجھے کام دیں تو تو کیا کام کرے گی؟ شریفہ مائی کو اور کیا چاہیے تھا، کہنے لگی کہ آپ جو کہو گی میں کروں گی، بس مجھے کام چاہیے اپنے اور اپنے بچے کے لیے۔ وہ شریفہ مائی کو اپنے ساتھ لے گئی اور پھر کام سمجھانے لگی۔ شریفہ مائی کو پہلے تو بڑا عجیب لگا، کہنے لگی کہ یہ گناہ ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، مگر پھر جب اس نے نوٹوں کی گتھیاں اپنے سامنے دیکھیں تو مجبوراً ماننا پڑا۔ کہنے لگی کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس گروہ میں صرف خواتین ہی نہیں بلکہ لیڈر مرد بھی موجود تھے۔ یہ ساری خواتین ان کے ماتحت ہی کام کر رہی تھیں، جن کا حصہ اب شریفہ مائی بھی بن چکی تھی۔ شریفہ مائی کے بیٹے کو جب پتہ چلا تو وہ فوراً انکار کرنے لگا تھا۔ عمر میں چھوٹا مگر باضمیر تھا۔ اماں سے کہنے لگا کہ اماں یہ غلط ہے، ایسا مت کر، مجھے بھوکا رہنا گوارا ہے مگر یہ سب کچھ کرنا نہیں۔ تو شریفہ مائی اسے جھڑکنے لگی، کہنے لگی کہ آم کھا، گٹلیاں نہ گن، ایسا کرنے سے ہمارے پاس پیسہ ہوگا، گھر ہوگا، ہم امیر ہو جائیں گے۔ مگر اس کا بیٹا نہ مانا۔ اس روز وہ اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ کہاں گیا اس کا علم آج تک شریفہ مائی کو نہیں لگ سکا تھا۔ کئی روز تک اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا رہا مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ضمیر بھی میٹھی نیند سو چکا تھا۔ 1 ماہ تک اس کی ٹریننگ ہوئی تھی اور اس کے بعد اسے کام پر لگا دیا گیا تھا۔ اس نے اب تک 16 لڑکیاں لا کر اس گروہ کو دے دی تھیں اور ہر لڑکی کے بدلے اسے 50 سے 60 ہزار روپیہ انعام دیا گیا تھا۔ ان پیسوں سے اس نے شہر میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ اسے تو اب اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی، بس اکیلی ہی ان پیسوں کے ساتھ خوش تھی۔ اور اب اس کے ہاتھ یہ معصوم کوثر لگی تھی۔ کوثر اس کے ساتھ بس اڈے سے اتری تو رش بہت زیادہ تھا۔ وہ پہلی بار اتنی رش والی جگہ پر اکیلی آئی تھی۔ مارے خوف کے اس نے شریفہ مائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اس کے ساتھ وہاں سے چلنے لگی۔ وہ اسے ایک رکشے پر بٹھا کر ایک طرف لے جانے لگی۔ رکشہ ایک کالونی کے سامنے آ کر رک گیا تو شریفہ نے رکشے والے کو پیسے دیے اور پھر اسے لے کر اپنے ساتھ جانے لگی۔ کوثر کے دماغ میں کئی سوالات تھے مگر فی الحال وہ سفر کی وجہ سے بہت تھک چکی تھی اور سکون کی نیند سونا چاہتی تھی۔ وہ کوثر کو اپنے کرائے کے مکان میں لے گئی۔ وہ چھوٹا سا گھر تھا مگر اس گھر میں ہر ضرورت کی چیز موجود تھی۔ کوثر پہلی بار اتنے بڑے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کہنے لگی کہ شریفہ مائی، تم تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہو، اس کے باوجود تمہارا گھر کتنا بڑا اور خوبصورت ہے۔ تو شریفہ مائی مسکرا کر رہ گئی، کہنے لگی، تو بھی میرے مطابق کام کرے گی تو تیرے پاس اس سے بھی بڑا گھر ہوگا۔ کوثر کے دماغ میں کئی مناظر آنے لگے۔ شریفہ اس کے لیے نیم گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی تو اسے پیتے ہی اسے نیند آنے لگی۔ وہ کتنی ہی دیر سوتی رہی۔ شریفہ نے اس کے لیے 2-3 اقسام کے کھانے بنائے تھے۔ کھانا تیار کرنے کے بعد اس نے کوثر کو جگایا اور منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے کہا۔ یہ ایسا ہی کیا کرتی تھی، یہ پہلی بار نہ تھا۔ وہ شکار کو جال میں پھنسانے سے پہلے ایسے ہی دانے ڈالا کرتی تھی۔ کوثر نے اتنے دنوں بعد یہ کھانا دیکھا تو مارے خوشی کے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ بے حد بھوکی تھی۔ وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگی مگر اگلے ہی پل اس کا دھیان اپنی بہنوں کی طرف گیا تو بے ساختہ اس کے ہاتھ رکے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی کہ کاش میری بہنیں بھی یہاں ہوتیں تو وہ بھی آج میرے ساتھ پیٹ بھر کر یہ چاول، گوشت اور کھیر کھا لیتیں۔ شریفہ مائی کہنے لگی تیرا کام لگ جائے تو پھر ان کو بھی یہیں بلا لینا۔ تو کوثر خاموش ہو گئی۔ وہ دن یوں ہی گزرا تھا۔ اگلے دن کوثر کہنے لگی کہ اماں، مجھے کام پر کب لے کر جاؤ گی اور میں نے کیا کام کرنا ہوگا؟ تو شریفہ مائی کہنے لگی تجھے میں سب کچھ سکھاؤں گی، جلدی سے تیار ہو جا پھر نکلتے ہیں۔ کوثر تیار ہو چکی تھی اور پھر وہ دونوں ایک ویران سے گنجان آباد علاقے میں چلے آئے جہاں پر محلے کے سب سے آخری مکان میں وہ داخل ہو گئے۔ وہ مکان باہر سے تو کافی ویران سا لگتا تھا مگر اندر آتے ہی کئی خواتین وہاں پر موجود تھیں
اور اس قدر بھول بھلائیاں سا تھا کہ سمجھ ہی نہ آتا تھا کہ کدھر جانا ہے۔ کوثر یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی تھی۔ وہاں پر کام کرنے والی سبھی خواتین بڑی عمر کی تھیں۔ کوثر شریفہ مائی سے کہنے لگی کہ اماں، یہ سبھی عورتیں کون ہیں؟ کیا تم اس گھر میں کام کرتی ہو؟ تو شریفہ مائی اسے گھور کر خاموش رہنے کا کہنے لگی۔ پھر وہ اس بچی کو وہاں پر بیٹھے ایک شخص کے قریب لے گئی جو کہ وہاں کا لیڈر تھا۔ اس نے جیسے ہی کوثر کو دیکھا تو لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ کہنے لگا کہ واہ شریفہ مائی، داد دینی پڑے گی، جو بھی دانہ پھینکتی ہو عمدہ ہی شکار لے کر آتی ہو۔ یہ سن کر شریفہ مائی بھی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کوثر کو دیکھنے لگی، جبکہ کوثر کا دل اس پل دھڑکا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ اگلے پل اس نے وہاں پر 2 مزید خواتین کو بلایا اور وہ کوثر کو ایک کمرے میں لے گئے جہاں پر جو کچھ اسے بتایا گیا وہ سن کر کوثر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ کوثر سے کہنے لگے کہ دیکھو کوثر، آج سے تم ہمارے گروہ کا حصہ بن چکی ہو۔ ہمارا کام دوسروں کے گھروں میں خوشیاں پہنچانا ہے، انہیں خوش رکھنا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں پیسے دیے جائیں گے جس میں سے 50% منافع ہم تمہیں دیں گے۔ کوثر بڑے ہی دھیان سے ان کی بات سن رہی تھی۔ جب وہ کہنے لگے کہ تمہیں کرنا کچھ نہیں ہے، بس ہمارے کہے کے مطابق ایک ناجائز بچہ پیدا کرنا ہے۔ وہ بچہ بھی تمہارے پاس نہیں رہے گا، بلکہ ہم ان بے اولاد جوڑوں کو دے دیں گے جن کی وہ اولاد ہوگی۔ بس تمہارا کام ایک کرائے کی ماں کا ہے جو 9 ماہ تک ان کے بچے کو اپنی کوکھ میں رکھے گی۔ اس کے تمہیں لاکھوں روپے دیے جائیں گے۔ تمہارے پاس گھر، گاڑی، پیسہ، ہر آرام و آسائش ہوگی۔ صرف اس چھوٹے سے کام کے بدلے میں تم دنیا جہان کی نعمتیں حاصل کر سکتی ہو۔ وہ کوثر کو اس کام کے فائدے بتا رہے تھے، جبکہ 14-15 سالہ کوثر کا تو وجود سوکھے پتے کی مانند تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر بھاگنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ وہ رونے لگی اور لوگوں کے پیروں میں گر گئی اور واسطے دینے لگی۔ بولی کہ خدارا میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں تو شریفہ مائی کے ساتھ حلال رزق کمانے کے لیے آئی تھی۔ میری بہنیں گھر بھوکی ہیں، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، خدارا مجھ پر رحم کریں، مجھے واپس جانے دیں۔ مگر اس کی کون سنتا؟ جب اس نے زیادہ شور مچایا تو شریفہ مائی اسے یک کے بعد دیگرے کئی تھپڑ مارنے لگی۔ کہنے لگی کہ مزید تم نے شور مچایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج رات تم سے ملنے ایک شخص آئے گا اور اگر کوئی گڑبڑ کی تو پھر دیکھنا تمہارا حشر کیا کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے کوثر کو پکڑا اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کوثر بہت رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بے ساختہ اپنے رب سے مخاطب ہوئی اور دعائیں مانگنے لگی، بچنے کا کوئی حل ڈھونڈنے لگی۔ اب تو کوئی معجزہ ہی اسے بچا سکتا تھا۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی۔ اس کی تو ایسی کوئی نیت نہ تھی، وہ تو حلال رزق کمانے کے لیے شریفہ مائی کے ساتھ آئی تھی، مگر شریفہ جیسی خواتین تو کتنوں کے ہی گھر برباد کر چکی تھیں۔ جیسے جیسے رات ہو رہی تھی اس کی سانسیں اٹکتی چلی جا رہی تھیں۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ باہر سے ہی لاک تھا اور باہر سے ہی کھل چکا تھا۔ شریفہ مائی اور ساتھ ایک اور خاتون تھی جو کمرے میں آئی تھی۔ ان کے ساتھ ایک مرد بھی تھا جو کہ 30 سے 32 سال کی عمر کا تھا۔ شریفہ مائی کہنے لگی کہ صاحب یہ کرائے کی ماں بننے کے لیے تیار ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ کوثر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مارے خوف کے کمرے کے کونے میں چھپ گئی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ خدارا مجھ پر رحم کرو، میرے ساتھ کچھ بھی غلط مت کرنا۔ میں تو گاؤں سے پیسے کمانے کی خاطر یہاں آئی تھی، مگر ان لوگوں نے مجھے اور ہی کاموں میں لگا دیا۔ مگر وہ شخص چہرے پر تیوری چڑھائے اس کی جانب بڑھنے لگا اور اگلے ہی پل کوثر کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ کوثر پر تو بے ہوشی سی طاری ہونے لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کا دل ابھی کے ابھی پھٹ جائے گا، وہ مر جائے گی، مگر تبھی اس شخص نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور کوثر کا چہرہ صاف کرنے لگا، اس کے آنسو صاف کیے اور پھر اس کے سر سے ڈھلکتا دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتے ہوئے بستر پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا کہ بیٹا پریشان مت ہو، تم اب محفوظ ہاتھوں میں ہو، اب دیکھنا میں ان کا حشر کیا کرتا ہوں۔ کوثر نے یہ سنا تو حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کی ہمت تھوڑی بڑھی تھی۔ دراصل وہ ایک پولیس آفیسر تھا اور انہیں کئی ہفتوں سے اس موقع کا انتظار تھا کہ جب وہ پوری طرح اس گینگ کے بارے میں تفتیش کرتے ہوئے ان تک پہنچ سکیں، اور آج بالآخر ان کا پلان کامیاب ہوا تھا۔ جب کوثر کو یہ پتہ چلا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب کی بار وہ ڈھارس ملنے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی پولیس کی اسپیکر میں آواز گونجنے لگی۔ انہوں نے پورے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، بچنے کا کوئی راستہ ہی نہ بچا تھا۔ شریفہ مائی اور اس کا پورا گینگ ایک ہی چھت تلے پکڑا جا چکا تھا۔
جبکہ کوثر جیسی کئی معصوم بچیاں جو کہ اس کھیل کا شکار ہو چکی تھیں انہیں وہاں سے بازیاب کروا لیا گیا۔ کوثر کے ہاتھ خالی تھے، اس نے اپنے بارے میں پولیس افسر کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم میرے ہاں چلو، میری بوڑھی والدہ ہے، تم ان کی خدمت کر لیا کرنا اور باقی گھر کے کام کاج دیکھ لینا۔ تو کوثر کہنے لگی میری 2 بہنیں بھی موجود ہیں جو کہ گاؤں میں میری راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ تو وہ گاؤں سے جا کر کوثر کی دونوں بہنوں کو بھی شہر میں لے آیا اور پھر انہیں اپنے گھر میں ہی رکھنے لگا۔ بدلے میں وہ تینوں اس کی ماں کا خوب خیال رکھتیں اور گھر کو صاف ستھرا رکھنے لگیں۔ اس پولیس افسر کی بیوی وفات پا چکی تھی، اس نے دوبارہ شادی نہ کی۔ اس کے بچوں کو بھی کوثر اور اس کی بہنیں ہی سنبھالتی رہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نے کوثر اور اس کی بہنوں کے اچھے گھرانوں میں شادی کروا دی۔